अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बिल आलमीन। इससे कबल जितने भी रकू गुज़रे उनमें ग़ज़वा तबूक का ज़िक्र था जो 9 हिजरी में पेश आया और उसकी क़यादत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाई। इस सूरत में मुनाफ़िकीन की बड़ी तरदीद फरमाई गई कि ताकत और असलहा होते हुए भी तुमने जिहाद में शिरकत क्यों नहीं की, हालांकि अपने आप को मोमिन कहने के बाद। मोमिन हो तो फिर हुक्म क्यों नहीं माना। और जो मुखलिस मोमिन शरीक नहीं हुए थे उनको भी तंबीह की गई। ग़ज़वा तबूक के बाद एक छोटा सा ग़ज़वा पेश आया। इसमें मौरख़ीन का इख्तलाफ है कि वो ग़ज़वा बनु खुज़ैमा था या कोई और। इस ग़ज़वा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद तशरीफ़ नहीं ले गए थे कि ज़रूरत नहीं थी। इस ग़ज़वा में ज़रूरत से ज़्यादा लोग चले गए जबकि इतने ज़्यादा लोगों के जाने की ज़रूरत नहीं थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ लाए तो बहुत थोड़े लोग थे वहाँ पर। इस पर अल्लाह ताला ने तंबीह फरमाई कि जिस तरह जिहाद में ना जाना गुनाह है, इसी तरह ज़रूरत से ज़्यादा आदमियों का जाना भी ठीक नहीं, क्योंकि हर मर्तबा नफ़ीर आम नहीं होती। शेखुल इस्लाम अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह इस आयत की शरह में लिखते हैं कि गुज़िश्ता रकूओं में जिहाद में निकलने की फजीलत और ना निकलने पर मुलामत थी, तो मुमकिन था कि कोई ये समझ बैठे कि हमेशा हर जिहाद में तमाम मुसलमानों पर निकलना फ़र्ज़ ऐन है। इस आयत ने फरमाया कि ज़रूरी नहीं कि जब भी कोई जिहाद हो तो तमाम के तमाम मुसलमान उसके लिए निकल खड़े हों, बल्कि मसलहत ये है कि एक जमात निकले और एक जमात पीछे रहकर दूसरी ज़रूरियात में मशगूल हो। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद तशरीफ़ ले जा रहे हों तो भी हर कौम में से एक जमात आपके हमराह निकले और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहकर इल्म हासिल करे और दीन सीखे, और वापस आकर जो पीछे रह जाने वाले लोग हैं उनको अच्छे और बुरे मामलात और दीन के तमाम मामलात से आगाह करें। और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद मदीने में मौजूद हैं, आप जिहाद में नहीं गए, तो इसी तरह से कुछ लोग आपकी खिदमत में रहकर दीन की बातें सीखें और मुजाहिदीन जब वापस आएँ तो उनको वो चीज़ें सिखाएं। दीन का इल्म हासिल करना फ़र्ज़ कफ़ाया है और जिहाद भी फ़र्ज़ कफ़ाया है, लेकिन अगर किसी वक्त इमाम की तरफ से नफ़ीर आम हो जाए तो फ़र्ज़ ऐन हो जाता है। और तबूक में यही सूरत थी, इसीलिए पीछे रह जाने वालों की बाज़पुरस हुई। वल्लाहु आलम। जबकि अबू हयान के नज़दीक ये आयत जिहाद के लिए नहीं बल्कि तालिबुल इल्म के बारे में है कि जिहाद और तलब की आयत मुनासबत ये है कि दोनों में खरूज फ़ी सबीलिल्लाह है, यानी कि दोनों मामलात में आपको निकलना पड़ता है अल्लाह की राह में, और ये दोनों का जिहाद की मद में आते हैं, यानी एक तलवार से और दूसरा ज़ुबान से। तफसीर ख़ाज़न में हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि कबाइल अरब में से हर कबीले से जमातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजूर हाजिर होती और वो आपसे दीन के मसाइल सीखती, और जब वो अपनी कौम में पहुँचते तो ऐलान कर देते कि जो इस्लाम लाए वो हम में से है, और फिर तबलीग और दावत के ज़रिए उनको इस्लाम में ले आते। ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा मौज़ा है कि बिल्कुल बेपढ़े लोगों को भी थोड़ी देर में दीन के बहुत सारे अहकाम का आलिम और कौम का हादी बना देते थे। इस आयत से चंद मसाइल मालूम होते हैं। एक ये कि दीन का इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है, और जो चीज़ें बंदे पर फ़र्ज़ और वाजिब हैं वो इसके लिए ममनू और हराम है, और इसका सीखना फ़र्ज़ ऐन है, और इससे ज़ायद इल्म हासिल करना फ़र्ज़ कफ़ाया है, क्योंकि हदीस में भी है कि इल्म सीखना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। और इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि इल्म सीखना नफिल नमाज से भी अफजल है। दूसरा मसला ये कि तिरमिज़ी में है कि तालिब इल्म के लिए सफ़र का हुक्म हदीस पाक में है कि जो शख्स तालिब इल्म के लिए घर से निकलता है अल्लाह उसके लिए जन्नत की राह आसान कर देते हैं। बुखारी मुस्लिम में है कि फ़िक़्ह अफजल तरीन इल्म है। हदीस पाक में भी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला जिसके लिए बेहतरी चाहते हैं उसको दीन में फ़क़ीह बना देते हैं, और मैं तकसीम करने वाला हूँ और अल्लाह देने वाला है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात की रोशनी में ये भी बयान हुआ कि इल्म अंबिया की विरासत है, क्योंकि अंबिया
درہم اور دینار نہیں چھوڑتے، علم ہی ان کی وراثت ہوتا ہے، اور جو علم حاصل کرتے ہیں اور سکھاتے ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اب آیات پڑھتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا مَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ، اور نہیں ہے مومنوں کے لیے لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، مناسب کہ وہ کوچ کر جائیں جہاد کے لیے سارے کے سارے۔ فَلَوْلَا نَفَرَ، پس کیوں نہ کوچ کیا، مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ، ہر خاندان میں سے، مِنْهُمْ طَائِفَةٌ، ان میں سے ایک گروہ، یعنی کچھ لوگ چلے جاتے اور کچھ لوگ پیچھے رہ جاتے، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کریں، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اور تاکہ وہ ڈرائیں اپنی قوم کو، اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، کہ جس وقت کے واپس لوٹیں، لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ وہ بچ جائیں، یعنی اللہ کی مخالفت سے۔ اگلی آیت میں بھی جہاد کا ذکر ہے، اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی کافر ملک آپ کے قریب ہو اس کے ساتھ آپ کو جہاد کرنا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، لڑو ان لوگوں کے ساتھ جو تمہارے قریب ہیں کافروں میں سے، ولیجدوا فیکم، اور چاہیے کہ وہ پائیں تمہیں غلظہ، سخت، یعنی ان کے لیے مسلمانوں کا رویہ نرم نہیں ہونا چاہیے، جیسے قرآن پاک میں دوسرے مقام پر بھی ہے کہ مسلمان کافروں پر سخت اور آپس میں بہت نرم مزاج ہوتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، یہ کہ اللہ مع المتقین، پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے متقی کی شان یہ بھی بیان کی کہ جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے اور پرہیزگار ہوتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی تردید فرمائی ہے، فرمایا وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، کہ جس وقت اتاری جاتی ہے کوئی سورت، فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ، تو پس پاس ان منافقین میں سے مذاقاً یہ کہتے ہیں، أَيُّكُمْ زَادَتْهُ، کہ کون ہے تم میں سے کہ جس کا زیادہ ہوا ہے هَٰذِهِ ایمانا، اس سے ایمان، یعنی اس سورت سے کس کا ایمان زیادہ ہوا ہے۔ یہ تمسخر کے طور پہ مذاق اڑاتے ہوئے ایک دوسرے سے یہ کہتے، اور اس کے برعکس مومنین کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس جو لوگ ایمان لائے، فَزَادَتْهُمْ ایمانًا، پس وہ ان کے ایمان کو زیادہ کرتی ہے، کہ جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی، کوئی احکام نازل ہوتے تو مسلمانوں کا، ایمان والوں کا ایمان بڑھ جاتا، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوش ہوتے ہیں، وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اور وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی منافقت کی بیماری، وَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، پر زیادہ کرتی ہے یہ صورت ان کے لیے ناپاکی کو ناپاکی کے ساتھ، یعنی جن کے دل میں منافقت کی بیماری ہوتی ہے تو وہ اپنی منافقت میں اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں، وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور مرتے ہیں اس حال میں کہ وہ کافر ہوتے ہیں۔ أَوَلَا يَرَوْنَ، اور کیا وہ نہیں دیکھتے، أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ، کہ بے شک وہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں ہر سال، مرتن او مرتین، ایک مرتبہ یا دو مرتبہ، کہ ان پر اللہ پاک آزمائشیں بھیجتے رہتے ہیں، کبھی سیلاب، کبھی گرمی، کبھی قحط کی صورت میں، یا کبھی کوئی مارکا پیش آ جاتا، لیکن پھر بھی وہ لوگ توبہ نہیں کرتے تھے کیونکہ ان کی فطرت بہت مسخ ہو چکی تھی۔ ثم لا یتوبون، پھر وہ توبہ نہیں کرتے، ولا هم یذکرون، اور نہ ہی وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کی طرف سے جب بھی کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ مومن کے لیے اس کی گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب اللہ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو کسی نہ کسی تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور وہ اللہ کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے، جبکہ اس کے برعکس منافقین یا اللہ کے نافرمان کسی بھی تکلیف، کسی بھی آزمائش سے نصیحت نہیں حاصل کرتے۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جس وقت کوئی صورت نازل کی جاتی ہے، نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، تو وہ دیکھتے ہیں ان میں سے بعض کی طرف، یعنی جب کبھی کسی جہاد، قتال یا صدقات کا کوئی حکم آ جاتا تو سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگ جاتے، هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ، کہ کیا تم کو کوئی دیکھ رہا ہے، یعنی کوئی مخلص مسلمان تو ان کو نہیں دیکھ رہا، تاکہ ثُمَّ انصَرَفُوا،
تاکہ وہ کھسک جائیں وہاں سے۔ صرف اللہ قلوبہم، پھیر دیا اللہ نے ان کے دلوں کو، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ یہ وہ قوم ہے جو نہیں سمجھتے۔ یہ آخری 2 آیات قرآن پاک کی عظیم ترین آیات میں سے ہے۔ اس میں آپ کی عظمت بیان کی گئی، کیونکہ نبی تو پہلے بھی آئے مگر اب سب نبیوں کے سردار آ گئے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، البتہ تحقیق آیا تمہارے پاس رسول، من انفسکم، تمہارے میں سے ہی، عزیز علیہ، جس کو گراں گزرتی ہے، ما عنتم، وہ چیز جو تمہیں مشقت میں ڈالے، حریص علیکم، وہ بہت ہی حریص ہے تم پر، یعنی ایمان اور نیکی کے لیے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں کے ساتھ شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، بس اگر یہ لوگ پھر جائیں، یعنی پیغمبر کی اطاعت سے اگر وہ لوگ اعراض کریں تو پھر فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو آپ کہہ دیں کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور وہ رب ہے بہت بڑے عرش کا۔ اس آیت میں اللہ پاک اہل ایمان سے مخاطب ہیں کہ میں نے تم میں سے ہی ایک بہت عظمت والا رسول بھیجا ہے، تمہیں جو بات ناپسند ہوتی ہے، جس سے تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، وہ میرے نبی پر بھی سخت تکلیف دہ ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہیں کہ سب لوگ ایمان لے آئیں، سب کی ایمانی حالت بالکل درست ہو جائے۔ میرے نبی کی شان یہ ہے کہ وہ ایمان والوں کے لیے بہت ہی مہربان اور کریم ہیں۔ آپ دین حنیف لے کر آئے، اللہ کی آخری شریعت لے کر آئے۔ آپ اپنے پیروی کرنے والوں کو مشقت اور سختی کے بجائے نرمی سے سمجھانا چاہتے تھے۔ جب آپ صحابہ کو اپنا کوئی نمائندہ بنا کر کسی مقام کی طرف روانہ کرتے تھے تو انہیں بھی ہدایت کرتے تھے کہ لوگوں کو متنفر نہ کرنا، انہیں خوشخبریاں سنانا، لوگوں کے ساتھ آسانی والا معاملہ کرنا، انہیں کسی مشکل میں نہ ڈالنا۔ یہاں اس آیت میں جو حریص کا لفظ استعمال ہوا، اردو میں تو ہم اس کا معنی برے سینس میں لیتے ہیں، لیکن یہاں پر اچھی سینس میں لیا گیا ہے کہ یہاں پر ہم اس کو ایسے بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ خواہش مند، کیا خواہش مند تھے اس چیز کے کہ سب لوگ اللہ پر ایمان لے آئیں۔ اب اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اس دین کے ذریعے ہمیں بہت ساری آسانیاں عطا فرمائیں۔ اس آیت میں ایک گہرا نقطہ یہ بھی بیان ہوا ہے کہ آپ کی اگر ہم اطاعت کریں، اگر آپ کی بات مانیں تو ہماری زندگی میں آسانی اور سکون ہی سکون ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ آپ نے ہمیں سادگی سکھائی، مگر ہم نے آسائشوں میں، فیشنوں میں اور رسومات میں پڑھ کے اپنی زندگی کو مشکل بنا لیا۔ جیسے شادی ایک بہت پیاری ہمارے نبی کی سنت ہے، مگر ہم نے شادی بیاہ کو اتنا مشکل بنا لیا کہ سنتوں کو ختم کر دیا اور ہندوؤں کی پیروی کرتے ہوئے نکاح کو مشکل کر دیا۔ یہ مصیبت، یہ رسم و رواج ہمارے اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ موت کو بھی دیکھ لیں تو یہ چہلم کل برسیاں، یہ سب کچھ ہم نے بنا کر آج موت کو بھی مشکل بنا دیا۔ ہم نے شرم و حیا کا جنازہ نکال دیا، ہم نے اپنی زندگی کو خود مشکل بنا لیا۔ اللہ پاک نے آپ کو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ بنا کر بھیجا، مگر ہم نے آپ کے احکامات سے منہ موڑ کے اپنی زندگی کو انتہائی مشکل کر لیا ہے۔ اور ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ نے پھر سورت کے آخر میں کہا کہ اگر یہ لوگ آپ کی شریعت سے منہ پھیر لیں تو پھر کہہ دیں کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میرا تمام بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے۔ آج کے ہی سبق میں یہ بھی بیان ہوا کہ قرآن کا آنا کسی کے تو ایمان میں اضافہ کرتا ہے، کسی کو خوشیوں میں بڑھا دیتا ہے، اور کچھ کے کفر میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ تو آج میں اور آپ بھی اپنے دل سے پوچھیں کہ ہمارے دل کی کیا کیفیت ہے؟ کیا قرآن سیکھنے سے ہمارا ایمان بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے؟ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس قرآن کو ہمارے لیے خوشیوں کا اور رحمتوں کا باعث اور ذریعہ بنائے۔ اللہ پاک پر توکل کے اعتبار سے اپنی ذات پر یقین ہمیں عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت، ان کی قدر کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔